رحم کر رہے ہیں جو رحم پا رہے ہیں وہ رحم سے ملے گی خدا کی رضا. ہر دل سے ہو رشتہ رحم کا. رحم کر رہے ہیں جو رحم پا رہے ہیں وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. Alhamdulillah, we are gathered here for Isal Sawab for the father of Dr. Saira, Brother Naeem Sarfaraz Ahmad Saab. He passed away, but Alhamdulillah, he left such a fortunate family behind that they take occasionally some time off and make gatherings like this where guests take their time off and they come and read some Quran. So Alhamdulillah, it's a very blessing thing. It is a big blessing for him and it is a blessing for us. On this event, Alhamdulillah, many guests have come from different places in this cold night, and they have read their Quran, they have done the azkar, and now it is the time for the dua. And before the dua, we are very fortunate today that we have amongst us Mufti Azam America, Mufti Munir Ahmad Akhund Damat Barakatumul Aliyah, who took his time off from New York, and in this cold night he's amongst us. Because of family relationship with Dr. Saira and Dr. Ahsan Saab's family, he has a close relationship, so he's taken his time off on this night and he's amongst us. So it's very fortunate that we'll be listening to his bayan, and we're going to start the program right now. Before we start the program, I would invite Brother Dr. Ahsan Saab to come on the stage with us. He is the son-in-law of Naeem Sarfaraz Ahmad, whose Isal Sawab is being done. Dr. Ahsan Saab, and very close family friend of Naeem Sarfaraz Saab, Dr. Tajammul Gilani Saab. I would invite him also to come on the stage before we start the program. Dr. Tajammul Gilani Saab. MashaAllah. He is with everyone on these special occasions. His personality is a blessing. Alhamdulillah. Say takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. And in the end, I would invite the chief guest, Mufti Azam America, Maulana Mufti Munir Ahmad Akhund Damat Barakatumul Aliyah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. I want to hear some applause. Takbir. Allahu Akbar. MashaAllah. And before he starts his bayan, which is always carries a lot of wisdom, a lot of ilm, and a lot of heart-touching events, before we all go on to that, I would like to take some time for the tilawat of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Now I would, without any further delay, hand over the mic to Mufti Azam America, Hazrat Maulana Mufti Munir Ahmad Akhund, Damat Barakatumul Aliyah, for his heart-touching bayan and words of wisdom. Say takbir. Allahu Akbar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے بقا اور عدم بقا کے اعتبار سے انسان پر دو حالتیں طاری کر رکھی ہیں. ایک حیات کی حالت ہے اور ایک ممات کی حالت ہے. انسان دنیا کے اندر یا تو زندہ نظر آتا ہے یا مردہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی حالت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص زندہ بھی ہو اور وہی شخص مردہ بھی ہو. ایسی کوئی حالت نہیں ہے، بلکہ حیات اور ممات میں تباین کی نسبت ہے. گویا کہ آگ اور پانی کی نسبت ہے. آگ ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو آگ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسانوں پر یہ دو حالتیں طاری کر رکھی ہیں، اور پھر ان دونوں حالتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک محمود حالت ہے اور ایک مذموم حالت ہے. یعنی حیات بھی ایک محمود ہے اور موت بھی ایک محمود ہے. حیات بھی ایک مذموم ہے اور موت بھی ایک مذموم ہے. تو گویا کہ حیات اور ممات کی دو قسمیں ہیں. کبھی حیات محمود اور عمدہ ہوتی ہے، اعلیٰ اور اچھی ہوتی ہے. کبھی حیات بری ہوتی ہے،
گویا کہ قابل لعنت ہوتی ہے، اسی طریقے سے موت کبھی محمود اور عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہے، کبھی موت قابل لعنت اور بری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے اندر بھی دو دو پہلو رکھے ہیں، محمود اور مذموم کے، اس لیے کہ محمود حیات تو وہ ہے کہ حیات دینے والے کو وہ حیات اس کا حق ادا کر رہی ہے، اس محیی ذات نے جو حیات دی ہے، تو گویا کہ یہ زندہ انسان اس کو پہچانتا ہے، گویا کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو دیکھتا ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈتی ہے، تو یہ حیات محمود اور عمدہ اور اچھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حیات واقعی حیات ہے، اس لیے کہ حیات ایمان کے نور سے منور ہے، یہ صرف محض جسمانی حیات نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایمانی حیات بھی ہے، اس لیے یہ حیات محمود ہے۔ اسی طریقے سے ایک موت محمود ہے، اور وہ موت ہے کہ جو موت اللہ کے نام پر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے آتی ہے، گویا کہ یہ انسان اللہ کے نام پر اپنے سانسوں کو دے دیتا ہے، اللہ ہی کے نام پر جب قربان ہو جاتا تو یہ موت اس کی محمود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ اچھی موت ہے۔ اسی طریقے سے حیات مذموم بھی ہے، وہ حیات جو محض جسمانی حیات تو ہے لیکن ایمانی عنصر اس کے اندر موجود نہیں ہے، محض مادی حیات تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، گویا کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا نہیں ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا نہیں ہے، یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈتی نہیں ہے، گویا کہ ایسا میٹرسٹک ہے کہ وہ دنیا کی مادیت کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ اس کائنات کو سب کچھ سمجھتا ہے، ایک افق سے دوسری افق تک پھیلی دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ رب کائنات کا پتہ ڈھونڈتا نہیں ہے، وہ خالق دنیا کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو یہ جو حیات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مذموم ہے، یہ بری حیات ہے، اس حیات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک موت، ایک بری موت ہے، ظاہر ہے کہ وہ موت ہے کہ جو دنیا کے نام پر آتی ہے، جو اس حال میں آتی ہے کہ مرنے والا اپنے اس مارنے والے کو پہچانتا نہیں ہے، اس مارنے والے کو جانتا نہیں ہے، جس نے حیات دی اور اس کے بعد لی ہے اس کو وہ جانتا نہیں ہے کہ جو ممیت ہے، جو موت طاری کرنے والا ہے، تو گویا کہ اس حال میں جب وہ مرتا ہے تو یہ بری موت ہے، یہ قابل لعنت موت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ موت گویا کہ جہنم کی مستحق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اور موت کی دونوں یہ پہلو سامنے رکھے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ عقل و دانش بس اوقات ایک چیز کو حیات کہتی ہے لیکن صداقت و معرفت اس کو حیات نہیں کہتی۔ مزے کافر کی حیات کو عقل و دانش تو اس کو حیات کہتی ہے کہ یہ کافر زندہ ہے، جو کافر اپنے خود مالک کا کفران کرتا ہے، اپنے رازق کا کفران کرتا ہے، اپنے خالق کا کفران کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی حیات حقیقت میں صداقت و معرفت کی دنیا میں حیات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں اس کو مردہ کہتے ہیں، فرمایا یہ کفار مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، لیکن عقل و دانش مشاہدہ اور نظر کہتی کہ زندہ ہے، یہ تو بولتے بھی ہیں، یہ تو سنتے بھی ہیں، یہ تو چلتے بھی ہیں، یہ سوچتے بھی ہیں، یہ گویا کہ سونگتے بھی ہیں، گویا کہ جتنے بھی حواس خمسہ ظاہر ہے، مادیت کے جتنے سامان ہیں سب ان سے سرزد ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ زندہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ زندہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور صداقت اور معرفت کی دنیا میں یہ مردہ ہے۔ اس لیے کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردہ قرار دیا کہ مردہ ہے۔ مردہ اس لیے ہے کہ اصل میں یہ جنہوں نے زندگی اس کی، جس ذات نے اس کو زندگی عطا کی، اس کو نہیں پہچانتے۔ دنیا کے اندر تو آج کے اس سویلائز دنیا کے اندر معمولی سے احسان کرنے والے کو تھینک یو کرتے ہیں، معمولی سے کسی کے حق میں گستاخی ہو جائے تو ایکسکیوز کرتے ہیں، فوراً اس سے سوری کرتے ہیں، لیکن کیسے نالائق ہیں کہ جس اللہ نے ان کو حیات دی، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، بولنے والی زبان دی ہے، سننے والے کان دیے ہیں، سونگھنے والی ناک دی ہے، چلنے پھرنے والے ہاتھ پیر دیے ہیں، یہ اسی ذات کا شکر نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ ہم اس اللہ کو پہچانتے ہیں، اس اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت ہے جیسے مردہ ہیں. مردہ جیسے اس کی آنکھ تو ہے لیکن دیکھتی نہیں ہے، اس کی زبان تو ہے بولتی نہیں ہے، اس کی ناک تو ہے لیکن سونگھتی نہیں ہے، اس کے کان تو ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، اس کے ہاتھ پیر تو لیکن چلتا نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے کفار کی یہ حالت ہے. یہ اپنے چونکہ مالک کو اور اپنے رازق کو پہچانتے نہیں، لہٰذا یہ میری نظر میں مردہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو دیکھیے عقل و دانش کی نظر میں ایک چیز حیات تھی، لیکن صداقت و معرفت کی دنیا میں وہی چیز موت ہے، وہ اس کو حیات نہیں مانتی. اور بسا اوقات عقل و دانش کی دنیا کے اندر ایک چیز موت ہے، لیکن صداقت و معرفت اس کو حیات کہتی ہے. جیسے شہید کی موت، جو شہید میدان جہاد کے اندر اترتا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. عقل و دانش اور مشاہدہ نظر کہتی کہ مر گیا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اس پر موت طاری ہو گئی. تو عقل و دانش اس کو مردہ کہتی ہے، لیکن صداقت و معرفت کہتی ہے مردہ نہیں، بلکہ فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو دیکھو اللہ پابندی لگا رہے ہیں. اللہ نے زبان پر بھی پابندی لگا دی کہ شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں، بلکہ گمان پر بھی پابندی لگا دی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے کے اندر مارے گئے ان کو تم مردہ گمان بھی نہ کرو کہ مر گئے ہیں، بلکہ ان کو شہید کہو، ان کو مردہ نہ کہو. اب دیکھیے بظاہر نظر کہتے کہ یہ مر گیا ہے، لیکن صداقت و معرفت کہتے نہیں یہ زندہ ہے. کیونکہ شہید، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر مرا. وہ محیی ذات جو حی ذات ہے، اس حی ذات کے نام پر جو مرا ہے، تو اس حی ذات نے اس کو ایسی حیات عطا کر دی کہ عقل و دانش جس کو موت کہتی ہے، اس موت کو ایسی حیات کے اندر بدل دیا کہ وہ حیات دنیا کی حیات سے بھی زیادہ طاقتور اور اعلیٰ حیات ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہماری حیات کی گواہی نہیں دی کہ ان کو کہو کہ زندہ ہے، لیکن شہید کی حیات کی اللہ نے گواہی دی، بلکہ ہمیں اس کو مردہ کہنے سے منع کر دیا. تو دیکھیے بظاہر حیات اور ممات کی کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزد اس کا وزن کیا لگ رہا ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بولتا ہے تو اس کا مطلب زندہ ہے، سنتا تو اس کا مطلب زندہ ہے، دیکھتا تو اس کا مطلب زندہ نہیں. اگر یہی بات ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں تو کھلونے ایسے کھلونے ہیں، ایسے روبوٹ ہیں جو بولتے بھی ہیں، جو دیکھتے بھی ہیں، جو سنتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں، تھینک یو بھی کرتے ہیں، سارے کے ساری چیزیں جو ایک زندہ انسان کے ہوتے سارے افعال کرتے ہیں. لیکن دنیا کا کوئی دانشور ان کو زندہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ کھلونا زندہ ہے، یہ روبوٹ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنا، سننا، دیکھنا یہ زندگی نہیں. زندگی ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ جس ذات نے یہ بولنے کی طاقت دی یہ اس کا بولتی ہے. جس ذات نے سننے کے کان دیے یہ اس کے حکم اور کلام کو سنتی ہے. جس ذات نے دیکھنے والی آنکھ دی یہ اس خدا کی طرف نگاہ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ زندگی حقیقت زندگی ہے جس کو ایمانی زندگی کہتی ہے. اس سے حیات محمود ملتی ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو موت بھی محمود ہو جاتی ہے. اور اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور وہ یہی سبق انسانوں کو دیتے رہے کہ تم اپنی حیات کو محمود اور عمدہ کیسے کر سکتے ہو، تم اپنی موت کو عمدہ اور محمود کیسے کر سکتے ہو. اس لیے کہ یہ بات تو طے ہے کہ مرنا ضرور ہے، مرنا ضرور ہے. اگر 1000 سال بھی زندہ رہو گے مرنا ضرور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم موت سے بچ جاؤ، مرنا ضرور. اب یہ طے کر لو کہ تمہیں گزارنا کیسی ہے ٹائم. مرنا تو ہے لیکن ٹائم کیسے گزارنا ہے اب یہ طے کر لو. اور مرنا کی شان کے ساتھ یہ طے کر لو مرنا ضرور. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کو ایسی راہ اختیار کر لو کہ تمہیں موت ہی نہ آئے، موت تمہیں تلاش ہی نہ کر سکے. ایسا ممکن نہیں. وہ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. موت کا فرشتہ آیا اور کہا کہ کیونکہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ کسی بھی نبی کی قبض روح سے پہلے اس کو اختیار دیا جاتا ہے. نبی سے کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. یہ اختیار دیا جاتا ہے، ان کے مرتبے کی وجہ سے اعزاز دیا جاتا ہے. تو موت کے فرشتے نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ قبطی یعنی قبطی و فرعونیوں میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ انسانی شکل میں آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، انہوں نے زور سے ایک تماچا مار دیا اس کی کہ بھاگ یہاں سے.
तुम्हें रूह कब्ज़ करने आया, भाग यहाँ से। इतने ज़ोर से तमाचा मारा कि हदीस में आता है कि उसकी आँख फूट के गाल पे लटक गई, आँख फोड़। अब ये फरिश्ता रोता हुआ अल्लाह के पास पहुँचा कि रब्बे ज़ुल-जलाल, तेरा पैगम्बर मूसा नहीं आना चाहता आपके पास। कहते क्यों? कहे देखिए क्या हाल कर दिया, मैं तो सिर्फ पूछा ही था कि चलना या रहना है, एक तमाचा मारा। इसका मतलब वो आना नहीं चाहता। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से उसकी आँख दुरुस्त कर दी और फरमाया कि जाओ मूसा से कहो कि अगर तू दुनिया में रहना चाहता है तो ये बैल की पीठ पे हाथ रख, तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उतनी तेरी उम्र और बढ़ा देंगे। चुनांचे फरिश्ता आया और कहा कि ए मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर तू दुनिया में रहना चाहता और मेरे पास नहीं आना चाहता तो बैल की पीठ पे हाथ रख, तेरे हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे तो उतनी उम्र तेरी और बढ़ा दे, तो दुनिया में उतना और रह ले। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि नहीं भाई ये कोई क़िबती नहीं है, ये तो वाकई फ़रिश्ता था, मैंने खामखा जो है इसके थप्पड़ मार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा अगर हाथ के नीचे जितने बाल हैं उतनी उम्र बढ़ गई तो उसके बाद क्या होगा? कहा उसके बाद फिर मौत, जाना ज़रूर है। भरे 2000 बाल आ गए तो 2000 साल आपकी उम्र बढ़ा देंगे, लेकिन मरना फिर भी। तो फरमाया कि अगर मरना 1000 साल के बाद भी है तो मैं अभी भी तैयार हूँ, अभी मुझे अपने अल्लाह के पास ले चलो। तो फरिश्ते ने रूह कब्ज़ कर ली। देखिए मूसा जैसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह सुबह शाम उससे कलाम करते हैं, बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह का दोस्त बना हुआ है, उसके बारे में कि वो भी मरने से बच नहीं सकता। उसको भी ये मजाल नहीं कि रब्बे ज़ुल-जलाल को कहे कि आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हमें तो ना मारिए, हमें तो ज़िंदा रखिए। हाँ दूसरे लोग मरे तो मरे, हम हमारी तो दोस्ती का हक़ अदा कीजिए, नहीं मरना ज़रूर। तो ये बात तो तय मरना है, लेकिन अब इस जीने का जो रास्ता है इसको गुजारना कैसे है, ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। और हर नबी ने आके यही कहा, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम तुम अपने उस अल्लाह की इबादत करो कि जिस अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। गोया कि इबादत, अबदियत, अबूदियत, बस ये वो घुट्टी है, ये वो राज है कि जब बंदे ने इस राज को समझ लिया, अब इसकी हयात भी महमूद, इसकी मौत भी महमूद, इसका उठना बैठना महमूद, इसका चलना फिरना महमूद, यहाँ तक कि आसमान के फरिश्ते इसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं बरकत के लिए कि ये इतना शानदार इंसान है कि जब तस्बीह पढ़ता है तो हम लुत्फ़ लेते हैं, जब ये चलता है इसके कदमों के नीचे पर बिछा के हम बरकत हासिल करते हैं। इसलिए कि इसने इस राज को समझ लिया कि अबदियत, जब अबदियत इसको मिल गई, अल्लाह का बंदा बनना इसने सीख लिया। और अबदियत की हकीकत क्या है? अबदियत की हकीकत अपने आप को मिटा देना, अपने आप को मिटाना, अपने हाल में, अपने काल में, अपनी चाल में, अपने अक़वाल में, अपने आमाल में, अपनी इबादत में, अपने एक एक हरकत व सुकून के अंदर अपने आप को इंसान जब मिटा देता है, अपने आप को झुका देता है। हदीस में आता है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते। ये वो राज है। बस ये अबदियत अगर सीख ली, और यही वजह है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सारे अंबिया पर सबसे बुलंद किस बुनियाद पर है? अबदियत की बुनियाद पर। इसलिए कि आपको अबदियत का जो मुकाम हासिल है वो किसी पैगंबर को हासिल नहीं हो सका। इसलिए आप वो आयत कुरान की देखते हैं, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, अपने अब्द को। अब वहाँ पे अब्दी का लफ्ज़ कहा, बि अब्दिही, अपने बंदे को ले गई। मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। तो वहाँ अबद का लफ्ज़ कहा, ये नहीं कहा कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही बिनबीही, हालांकि नबूवत और रिसालत बुलंद मकाम थे, उन बुलंद मकामों का जिक्र करते, आपका जो ऊंचा मनसब था उसको जिक्र करते नहीं, बल्कि आपकी अबदियत को जिक्र किया। इसमें इशारा इस बात की तरफ कर दिया, ये इतना ऊंचा मुकाम मेराज का मोहम्मद को इसलिए मिल रहा है, इसकी अबदियत जब अपने कमाल को पहुंच गई, हमने इसको बुलंदी का भी कमाल अता कर दिया। अल्लाह अकबर।
اس نے ابدیت میں کمال کر دیا، ایسی بندگی کر کے دکھائی، کھاتا ہے تو غلاموں کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے تو غلاموں کی طرح پیتا ہے، اپنے بندے کا سچا بندہ بن کے سجدوں میں گرتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے تو خدا کے سامنے نہال ہوتا چلا جاتا ہے، خدا کے بندوں کو دیکھتا ہے تو کلیجہ نکال کے دے دیتا ہے۔ اس کی فنائیت، اس کی ابدیت، سبحان اللہ، راہ چلتے چلا جا رہا ہے، ایک کالی لونڈی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے رسول اللہ میری بات سنیے، آپ راستے میں اس کی بات سنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تواضع کا یہ عالم، فنائیت کا یہ عالم، جب اس نے یہ ابدیت کا مقام کر کے دکھایا، ہم نے بلندی کا اعلیٰ مقام معراج کا اس کو عطا کر دیا، جو آسمان کے فرشتوں کو بھی نہ ملا۔ جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہنے لگے اللہ کے حبیب اس سے آگے جانے کی میری مجال نہیں۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، وہاں ایک بیری کا درخت ہے، اور منتہا انتہا کو کہتے ہیں۔ دنیا کے سارے کمالات جو زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں وہ اس مقام پر جا کے ٹھہر جاتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اور اوپر سے جو نیچے کمالات آتے ہیں تو وہ اس مقام پہ ٹھہر جاتے ہیں، اس کا منتہا اس سے نیچے نہیں آتے، وہ سدرۃ المنتہا۔ تو سارے ملائکہ کا منتہا اس کو قرار دیا گیا۔ تو جبرائیل جب اس مقام پہ پہنچا، کہا کہ اللہ کے حبیب یہ میری کمالات کی انتہا، میری پرواز کی انتہا ہو چکی، اس سے اوپر میری پرواز نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ کہا کہ کیسے؟ تو میرا رفیق سفر ہے، میں اکیلا جاؤں گا، میں اوپر کیسے جاؤں گا؟ میں تنہا، تو اس مقام پہ مجھے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کہا کہ نہیں، اے اللہ کے حبیب، اگر میں اس میں آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے جلال سے میرے پر جل جائیں گے۔ 600 پر تھے، 600 پر۔ کہا کہ میرے پر خاک ہو جائیں گے اگر میں اوپر گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل کو بھیجا، رف ان کا تخت لے کر وہ تشریف لائے اور اس پر رسول اللہ کو لے کر گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سدرۃ المنتہا کا مقام کہ جبرائیل فرشتہ اس سے اوپر نہیں جا سکا، رسول اللہ اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں، اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ یہ مقام کس ابدیت کی وجہ سے۔ اس لیے رسول اللہ نے بندوں کو ابدیت سکھائی، مٹ جانا سیکھ لو، تواضع سیکھ لو، فنائیت سیکھ لو، سر کو جھکانا سیکھ لو۔ سر کو اٹھانا کمال نہیں، سر کو سبھی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی نظام رکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے آتے روتا ہے، روتا ہے، اور اگر بچہ کوئی روئے نا تو ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے، یار یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ سم تھنگ رانگ، ذرا اس کو رلاؤ۔ اس کے کچوکے مارتے ہیں، اس کو ادھر چھیڑتے، پیٹ میں مارتے ہیں، وہ وہاں وہاں کرتا ہوگا جی بس صحیح، اوکے نارمل، تو روتا ہے۔ اللہ نے ایسا نظام رکھا اس لیے کہ بتایا یہ ہے کہ یہ بچہ آتے ہی سب سے پہلی زبان رونے کی سیکھتا ہے۔ جب پہلی زبان رونے کی اللہ نے اس کو سکھا دی، اور زندگی میں یہ اپنے اللہ کے نام پر اور اللہ کے مخلوق کے درد میں اگر روتا رہا تو اس کی موت محمود موت ہوگی۔ اگر یہ اللہ کے نام پر رویا نا، اللہ کے ذکر پر رویا نا، اللہ کی عبادت کے سامنے کھڑے ہو کے رویا نا، اللہ کی مخلوق کے درد میں کبھی رویا نا، پھر اس کی حیات محمود نہیں، اس کی موت محمود نہیں۔ پہلی زبان اللہ نے رونے کی سکھا کے بتا دیا، اے بندے تو رونا سیکھ لے۔ جب روئے گا تو دیکھو بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، حالانکہ رو کے وہ یہ نہیں کہتا مجھے دودھ پلا، یہ نہیں کہتا میرا پوترا بدل، میرا ڈائپا بدل، میری جلی بدل، میرا کمرہ بدل، نہیں، وہ روتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو اسی رونے کی زبان کے اندر سب کو بتا دیتے ہیں، وہ اس کا ڈائپر بھی بدل رہی ہے، اس کو پلا بھی رہی ہے، اس کو کھلا بھی رہی ہے۔ گویا کہ رونے کی زبان ایک ایسی بین الاقوامی زبان ہے، اس میں الفاظ کچھ نہیں ہیں، صرف رونے کی ایک آواز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے درد پورے کر دیں گے۔ اس سے تو اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ بندہ جب اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ حالت وہی ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ زیادہ رو کم ہنسو، زیادہ رو کم ہنسو۔ اور امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ضحاک بنا اس لیے، ضحاک ضحک سے ہے، ضحک کا معنی ہنسنا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں رو رہا تھا اور یہ سارے ظالم ہنس رہے تھے۔ کیا بچے کے رونے کے ساتھ آپ روئے تھے؟ بچے کے رونے کے ساتھ کوئی روتا نہیں ہے، ماں بھی ہنستی ہے، باپ بھی ہنستا ہے، رشتہ دار بھی، بلکہ ہنستے ہی نہیں بلکہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ جی بچہ رو رہا ہے، مٹھائی بانٹو، محلے میں مٹھائی بٹ رہی۔ امام ضحاک نے کہا کیسی بے وفا دنیا ہے، میرے رونے کے ساتھ کوئی رویا نہیں، میرے رونے کے ساتھ کوئی رویا نہیں، بلکہ میرے رونے پر ہنسے ہیں، خوشیاں منائیں، مٹھائیاں بانٹی۔ اب خدا کی قسم میں ایسی زندگی گزاروں گا، ایسی زندگی گزاروں گا، میں دنیا سے ہنستا ہوا جاؤں گا، اب یہ سب روتے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا کہتے جب وہ فوت ہوئے
تو باقاعدہ ہنس رہے تھے، ضحاک نام ہنس رہے تھے باقاعدہ، اور دنیا اس کو دیکھ کے رو رہی تھی، اوہو ہم نے امام ضحاک کی قدر نہیں کی، ہم نے اس اللہ کے ولی کو پہچانا نہیں، اس کی جوتیاں سیدھی نہیں کی، ہم نے اس سے دین نہیں سیکھا، ارے اس کی ہم نے قدر نہیں کی، ہم اس کو موتی کو پہچانا نہیں۔ دنیا رو رہی ہے، دھاڑے مار رہی ہے، پورا مصر بغداد رو رہا ہے، لیکن امام ضحاک ہنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا غیرت مند انسان تو وہی ہے کہ تمہارے رونے پہ جو لوگ ہنسے تھے اب ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ یہ ہنسنے والے اب تمہارے مرنے پہ رو رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ حیات تمہاری محمود حیات، محمود حیات، کیونکہ یاد رکھو تمہارے رونے کے ساتھ کو روئے نہیں، اس لیے اللہ نے پہلے ہی دن دکھا دیا کہ تو روئے گا تو لوگ ہنسیں گے، تو ہنسے گا تو لوگ روئیں گے۔ اس لیے آج کسی کو ہنستا دیکھ کر ابھی خوش نہیں ہوتے، یہ تو نبی نے ہمیں سنت بتا دی، کسی مسلمان کو ہنستا دیکھو کہو کہ ازک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستے رکھے۔ لیکن آج ہم ہنستے نہیں ہیں، اس کے ہنسنے پہ ہم جل بھن جاتے ہیں، ہم جل بھن جاتے ہیں، اس پر پھپتیاں کستے ہیں، اس کے اوپر 4 جملے کس دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتے۔ ہاں اگر کوئی رو رہا ہے اس رونے پہ ہم ہنستے ہیں، ہونے پہ۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم حیات محمود رکھو گے، موت تمہاری محمود ہوگی، تو پھر وہ جو غیرت والا بدلہ کہ تمہارے رونے پہ یہ ہنس رہے تھے، آج تم اس حال میں جاؤ گے کہ تمہارے مرنے پہ بعد میں یہ سب رو رہے ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو مٹا دینا یہ ہے کمال بندگی، حقیقت یہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ تخت شاہی پر بیٹھتے تھے، اور جب تخت اڑتا تھا تو آپ یوں جھک جاتے، اور حضرت سلیمان کا تخت کوئی ایسا تخت نہیں تھا جیسا ہمارے گھروں میں نماز کا تخت ہوتا ہے، اتنا بڑا تخت تھا، اتنا بڑا کہ آپ کی کرسی پر جب بیٹھتے تھے تو آپ کے پیچھے 1000 جرنیل فوج کے کھڑے ہوتے تھے، 1000، اور ہر ایک کے ساتھ 1000 فوج ہوتی تھی۔ اب اندازہ رکھ کتنی بڑی تعداد، یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور پھر اوپر پرندوں کے پہرے ہوتے تھے، اور اتنا بڑا تخت وہ اڑتا تھا، اور 3-4 میل تک کا زمین کا ٹکڑا جس پہ گائے بھینسیں بکریاں بندھی ہوئی ہیں وہ ساتھ اڑتا تھا، کیونکہ جہاں اترتے تھے وہ گائے بھینسیں ذبح کر کے کھانا کھاتے تھے، پورا لشکر کھانا کھاتا تھا۔ پھر جنات کی سب، اتنا بڑا تخت۔ اب اتنی بڑی بادشاہت، خود سلیمان نے دعا کی، یا اللہ ایسی بادشاہت مجھے دینا پھر قیامت تک ایسی کسی اور کو نہیں دینا۔ اللہ نے قبول کر لیا۔ اب ایک مرتبہ تخت شاہی اڑا تو حضرت سلیمان یوں جھک گئے، تو فرشتوں نے کہا رب ذوالجلال، بادشاہ لوگ تو سر اٹھا کے یوں بیٹھتے ہیں، لیکن تیرا بندہ سلیمان یہ سر جھکا کے بیٹھتا ہے کیوں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، سلیمان کسی جھکنے ہی نہیں تو اس کو بلند کر دیا، اس کے جھکنے نے اس کو بلند کر دیا۔ یہ سے خدا کے سامنے جھکنا جب سیکھا، اپنے نگاہ کو نیچا کرنا سیکھا، تو اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ اس لیے جو جھکتا اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اور جو سر اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھکا دیتے ہیں۔ تو یہ عبدیت کی روح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھونکی کہ بندگی سیکھ لو، اپنے ایک ایک قول کے اندر، تمہارے قول میں بھی تکبر حقارت نہ ہو، تمہارے حال و قال میں بھی تکبر حقارت نہ ہو، بلکہ جھک کر چلو، اور چلو تو زمین پر نگاہ ہو، اس مٹی کی میری اصل ہے، مٹی سے میں بنا ہوں، مٹی میں مجھے جانا ہے، مجھے مجال نہیں کہ میں اکڑ کروں، میں سر اٹھاؤں، نہیں، اس کی مجال نہیں۔ یہ راز جس نے سمجھ لیا تو سمجھو دنیا میں اس کی حیات بھی محمود، اس کی موت بھی محمود۔ حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بڑا نیک صالح، بڑا اللہ والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے کہو کہ تم اپنے سے کمتر کسی انسان کو ڈھونڈ کے لاؤ، اپنے سے کمتر کسی انسان کو لے کے آؤ۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے ذرا مہلت دے دیں 3 دن کی تاکہ میں تلاش کروں۔ اب وہ چلا گیا، اب 3 دن تک وہ نہیں آیا، اپنے سے کمتر انسان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ 3 دن کے بعد واپس آیا اور خالی ہاتھ۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوا، تجھے کوئی ملا نہیں، تجھ سے کمتر کوئی ملا نہیں؟ کہا کہ اے اللہ کے کلیم، مجھے اپنے سے کمتر کوئی نظر ہی نہیں آیا، میں جس کو لاتا میں سب سے کمتر اپنے آپ کو پایا، اس لیے میں ہی آپ کے پاس آ گیا۔ جب یہ بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھتا ہے؟ تو تہجد گزار ہے، تو ذکر و اذکار کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے، تیرا تو اتنا بڑا مقام کہ سارے بنی اسرائیل تجھے مقدس سمجھتے ہیں، تجھ سے دعائیں کراتے ہیں، تو اپنے آپ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں موسیٰ، مجھ سے زیادہ کمتر کوئی نہیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ،
یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ رہا ہے، یاد رکھ اس کے تہجد کی وجہ سے، اس کے ذکر و اذکار کی وجہ سے، اس کی عبادات کی وجہ سے اس کو ہم نے یہ مقام نہیں دیا، اس کے اس خیال و تصور کی وجہ سے ہم نے اس کو سب سے بلند کیا۔ اسے میرے تصور کو یہ تصور اگر عبادت ہے، نمازیں ہیں، اور اندر آپ یہ سمجھ رہے ہیں جنت بس میرا ہی حصہ ہے، یہ سارے جہنم میں جائیں گے، بس آپ کی عبادت لپیٹ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ ابدیت اور یہ فنائیت اگر سیکھ لی کہ یار میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ ندامت کے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے ناز سے زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھو ابلیس نے کتنی عبادت کی، کتنی عبادت، زمین پہلی 7 زمینیں، روایات میں آتا ہے پہلی زمین سے اس نے عبادت کرنا شروع کی، چپے چپے پہ سجدے دیے، یہاں تک کہ چلتا آیا، اللہ اس کے درجے بلند کرتا گیا، یہاں تک کہ 7 زمینیں بلند کر کے پھر آسمان اول، آسمان ثانی، آسمان ثالث، سارے آسمان بلند کر 7ویں آسمان تک پہنچا، اتنی عبادت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ سجدہ کر، تو کیا ہوا؟ تو دل میں سوچا کہ یار میں اتنا بڑا مقرب بندہ ہوں، میں تو فرشتوں کا معلم ہوں، مجھے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں، انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی حقیقت یہ ہے کہ پستی میں ڈالو تو بلندی کو پکڑتی ہے، اور مٹی کی حقیقت یہ ہے بلندی میں ڈالو پستی میں گرتی ہے، تو پستی والے عنصر سے جو بنا ہو، یہ بلندی والے عنصر والا اس کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا؟ عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، لہٰذا میں سجدہ نہیں کرتا۔ مارا گیا، کتنے سجدے کیے، ایک کے انکار پر مارا گیا۔ ادھر آدم علیہ السلام کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر قریب چلے گئے پھل کھا لیا تو دونوں ظالم ہو گئے۔ صاف حکم دیا، آدم نے پھل کھا لیا، حکم عدولی وہاں بھی ہوئی، حکم عدولی یہاں بھی ہوئی، لیکن کمال کر دیا، آدم کو جب زمین کے اندر اتارا گیا، راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکال کے زمین پہ پھینکا، تو حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 350 سال تک آدم نے آسمان کی طرف شرم کے مارے نگاہ نہیں اٹھائی۔ کہتا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، جس اللہ نے مجھے جنت عدن عطا کی، نعمتیں دیں، ماکولات و مشروبات کے دسترخوان دیے، ذکر و اذکار کی وہاں پہ رونقیں اور روشنیاں دیں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، مجھے حیا آتی ہے، نگاہ اوپر نہیں اٹھائی 350 سال تک، اور روتے رہے، اتنا روئے، حدیث میں آتا ہے اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں، اس لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بڑا روئے۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے آنسو اکیلے اکٹھے کیے جائیں اور پوری انسانیت کے ان آنسو اکٹھے کیے جائیں تو وہ داؤد علیہ السلام کے آنسوں کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ حضرت داؤد اتنا اللہ کے لیے روئے، اور فرمایا کہ داؤد کے آنسو اکٹھے کیے جائیں، ساری کائنات کے انسانوں کے آنسو اکٹھے کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسوں کا 10واں حصہ نہیں بنتے۔ آدم اتنا روئے اس ندامت میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری حکم عدولی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعا بتا دی، یوں کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 350 سال کے بعد آپ نے نگاہ اٹھائی تو آسمان پہ کلمہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، جس کلمے کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آج علماء سے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم اگر کہہ دیں جی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 دفعہ پڑھو، نہیں حضرت کو خاص سا وظیفہ بتائیں۔ ارے ظالمو، تمہیں پتہ کیا ہے یہ کلمہ ہے کیا چیز؟ جی کوئی اور وظیفہ بتائیں، تو کلمہ تو پتہ ہی یہ سارے پڑھتے ہیں، کوئی خاص سا وظیفہ۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ مجھے کوئی خاص سا وظیفہ بتا، میں تیرا دوست ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ۔ کہنے لگے یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، یہ کوئی خاص تو نہیں؟ فرمایا کہ اے موسیٰ اگر یہ کلمہ ایک ترازو میں رکھ دے، ساری کائنات دوسرے ترازو میں رکھ دے، ساری کائنات اس کلمے کے مقابلے میں ہلکی ہو جائے گی۔ یہ وہ کلمہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی سنت ہماری طرح نہیں ہے، ہم قیمتی چیز کو تجوریوں میں چھپا لیتے ہیں، ہیروں کو چھپا لیتے ہیں، موتیوں کو چھپا لیتے ہیں، ڈالر کو چھپا لیتے ہیں، ہم جو قیمتی چیزیں چھپا لیتے ہیں، اور اللہ کی سنت یہ قیمتی چیز کو اتنا عام کر دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو نفع پہنچے۔ اس لیے کلمہ سب سے قیمتی کلام تھا اللہ کا، اللہ نے اس کو اتنا عام کر دیا، جیسے پانی ایک قیمتی حیات کے لیے اللہ نے پانی کو اتنا عام کر دیا، اتنا عام کر دیا، ایک دشمن کافر سے بھی پانی مانگے وہ بھی تمہیں دے دے گا۔
اس لیے کوئی حیات کی بنیاد ہے، جسمانی حیات کی بنیاد ہے، اس طرح یہ کلمہ ایمانی حیات کی بنیاد ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا عام کر دیا، ہر ایک کی زبان پہ نظر آتا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر تم یہ سمجھو کہ یہ معمولی کلمہ ہے، کوئی خاص ذکر بتاؤ، یہ انسان کی حماقت ہے۔ یہ کلمہ دیکھا فوراً دعا کیا، رب ذوالجلال یہ تیرے نام کے ساتھ جس شخص کا نام ہے، اس کے صدقے و طفیل سے مجھے معاف کر دے۔ دیکھو توسل، آج بہت سے نادان کہتے ہیں جی وسیلے کے ساتھ دعا کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ سب سے پہلا وسیلہ تو آدم نے دیا، نبیوں کے باپ نے دیا، جس کے صلب کے اندر اس وقت سارے نبی تھے، جس کی روح میں سارے نبی، وہ پہلا وسیلہ توسل۔ اس محمد کے وسیلے سے اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تجھے کیا معلوم کہ محمد کون ہے؟ محمد کون ہے؟ کہا کہ اے رب ذوالجلال میں یہ تو نہیں جانتا کہ محمد کون ہے، لیکن تیرے نام کے ساتھ میں نے اس کا نام دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ تیرا محبوب نبی ہے، تیرا کوئی محبوب ہے، تیرا کوئی محبوب ہے، تیرا بہت مقرب ہے جو تیرے نام کے ساتھ۔ اور مزے کی بات دیکھا کہ کلمے میں 2 سنٹینس ہیں، لا الہ الا اللہ محمد، 2 سنٹینس، اور 2 سنٹینس ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس میں واو آتا ہے، واو انگریزی میں اینڈ آتا ہے بیچ میں، اردو میں اور کا لفظ آتا ہے، تو یہاں عربی کا تو ادب کا تقاضا تھا، یوں ہوتا ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے واو کا واسطہ بیچ میں نہیں رکھا، اللہ اور محمد ساتھ ساتھ رکھیں۔ اس سے نبی کے مقام و مرتبے کو پہچانو کہ ہمارے نبی کا مقام مرتبہ اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہے۔ کہا کہ محمد جو نام تیرے سے اس کی برکت سے مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آدم واقع تیری ذریت میں یہ وہ نبی آخر الزماں ہے، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کو پیدا کرنا مطلوب تھا تو آدم میں نے تجھے پیدا کیا۔ اس سے میرے دوستو بزرگوں یہ کلمہ معمولی نہیں، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی طاقت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تخت اڑتے تھے، ہوائیں غلام تھیں، جنات غلام تھے، ساری کائنات مسخر اسی کلمے سے۔ اس لیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے جو انگوٹھی آسمانوں سے اللہ نے بھیجی تھی، جو نگینہ بھیجا تھا، اس نگینے پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا انا و محمد الرسولی، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد میرا رسول ہے۔ یہ کلمہ اس انگوٹھی پر تھا۔ جب تک وہ انگوٹھی پہنے رکھتے تھے ساری کائنات مسخر، اگر وہ انگوٹھی اتار دی تو ساری کائنات کی تصویر ختم ہو جاتی تھی۔ اس کے اوپر کلمہ آپ کا لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ، لا الہ الا انا و محمد رسول، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے۔ جس کلمے کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، وہ جس کلمے سے نبیوں کی نبوتیں قائم، جس کلمے سے سلیمان کی سلطنت بادشاہتیں قائم، وہ اس کلمے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے یہ وہ کلمہ ہے جو دل کا تزکیہ کر دیتا ہے، جو ظاہر باطن کو پاک کر دیتا ہے، یہ ابدیت کی حقیقت انسان کو سکھلا دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو رو رو کے ندامت کر کے آنسوں کے ساتھ اپنے گناہ کو ایسا مٹایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اور ابلیس اس سے کتنے سجدے کیے، لیکن ایک سجدے کے انکار پر راندہ درگاہ ہوا اور اس سے دوبارہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرنے جا رہے تو ابلیس ملا۔ ابلیس نے کہا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ اللہ میاں سے میرے بارے میں بھی ذرا پوچھئے، میرا کیا ہوگا، کوئی معافی تلافی کی کوئی صورت ہے؟ حضرت موسیٰ دل میں بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ ابلیس کم وقت درست ہو جائے تو سارا بیڑا ہی پار ہو جائے، اس خبیث کی وجہ سے ساری مصیبتیں، ہم بھی ساری محنتیں اس کے خلاف کر رہے ہیں اور یہ کم وقت ہماری جو ساری امتی کو گمراہ یہ کرتا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، چلے گئے۔ اب وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، تو اتفاق ہے پوچھنا بھول گئے۔ اب جب لوٹنے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کسی کو کوئی پیغام تو نہیں ہے تیرے پاس؟ اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں کہ اللہ اپنے اتنے بڑے دشمن کی اس پیغام کی بھی قدر کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو پیغام تو نہیں۔ ہاں رب ذوالجلال آپ دانا و بینا ہے، وہ ابلیس مجھے ملا تھا، ابلیس کہہ رہا تھا کہ میری کوئی معافی کی صورت ہے؟ اللہ نے کہا بالکل ہے۔ اچھا کیا؟ کہا کہ دیکھو ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہوا، حکم آج بھی باقی ہے، آج آدم موجود ہے، اس کی قبر وہاں موجود ہے، پہلے بھی آدم کہاں زندہ تھا، اب بھی آدم مردہ ہے، فوت ہوا ہے، لہٰذا اس وقت سجدہ نہیں کیا، اب سجدہ کر لے، اس کو معاف کر دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو بڑا آسان ہے، یہ تو آگ سجدہ کر لے کام ہو جائے۔ ابلیس کھڑا تھا، کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے بڑا آسان نسخہ بتایا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا مسئلہ تھا، آدم تو ابھی بھی موجود ہے، اس وقت تو نے سجدہ نہیں کیا، اللہ ناراض ہو گیا، اب تو سجدہ کر لے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو قہقہ لگایا،
کیا لگا؟ کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ تو بھی بڑا سادہ بھولا ہے، بڑا سادہ بھولا ہے. میں نے اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا جب وہ اللہ کی قربتوں میں تھا، اور اب قبر کے اندر اب میں اس کو سجدہ کروں؟ آپ بھی بڑے بھولے ہیں، کوئی سجدہ وجدہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ واقعی تیری تقدیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہی حقیقت ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہیں، اس لیے کہ جب تک فنا اور ابدیت اور اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت نہیں. اس سے میرے دوست بزرگوں یہ صورت اختیار کریں کہ اپنی آپ کو جھکائیں، اپنے آپ کو فنا کریں، اللہ کے سامنے جھک کے رہیں. ہر بندے کو اس لیے لکھا ہے، ایک اللہ والے نے لکھا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع کی حقیقت اگر تم نے معلوم کرنی ہو کہ مجھ میں تواضع ہے یا نہیں، ہوتا نا بس اوقات آدمی سوچتے ہیں یار مجھ میں تواضع ہے یا نہیں. ویسے آدمی ہر ایک کو سلام کرتا ہے جی ماشاءاللہ یہ وہ، لیکن اندر تھوڑا سی کسی نے سخت بات کہہ دی تو فوراً ہی اکڑ گیا. نہیں، اس کا مطلب تواضع کی حقیقت حاصل نہیں ہے. فرمایا کہ اس کا امتحان لینے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب گھر سے نکلو تو پہلا آدمی جس پہ آپ کو نظر پڑے اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھو. اگر یہ حقیقت تمہیں مل گئی سمجھو تمہیں تواضع حاصل ہوگی، اور جس کو تواضع کی حقیقت حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حیات بھی محمود دیں گے، اس کو موت بھی محمود دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمود حیات اور محمود موت دے، اس لیے کہ یہ راستہ اور پل تو عبور کرنا ہی ہے لیکن شان کے ساتھ کریں. دنیا میں جسمانی نعمتیں اللہ دے اور ایمانی نعمتوں کے ساتھ دنیا سے جائیں، یہی حقیقت ہے. جیسے کہ ہمارے دوست نعیم سرفراز احمد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ظاہر ہے کہ ایمان کی دولت کے ساتھ ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے نماز روزے کے ساتھ خدا کو پہچانتے ہوئے مرزوق رازق کو پہچانتا وہ دنیا سے گیا. اس کا مطلب اس کی حیات بھی محمود تھی، اس کی موت بھی محمود ہے. اور آج ہم انہی کے لیے بیٹھے ہیں، آج انہی کے لیے ہم اللہ کا کلام پڑھا اور ماشاءاللہ 18 قرآن کریم ختم ہوئے، 18 ماشاءاللہ قرآن کریم کے ایصال ثواب ان کو پہنچا. اور اس کے علاوہ دعائیں استغفار کتنا پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں اس کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی المی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دوست نعیم سرفراز احمد صاحب مرحوم جن کے اصال ثواب کے لیے آج قرآن خوانی ہوئی، احباب جمع ہیں، یا اللہ ان کے حق میں 18 قرآن کریم پڑھے گئے ہیں. یا اللہ ان کے حق میں اس کو قبول و منظور فرما، قبول و منظور فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے اہلیہ محترمہ کو سکون و قرار عطا فرما، ان کی بیٹی، ان کی اولادیں، یا اللہ ان کے عزیز رشتہ دار جتنے بھی ہیں سب کو، ڈاکٹر حسن صاحب ہیں، ڈاکٹر سائرہ ہیں، ان کو بھی یا اللہ سکون اطمینان صبر جمیل عطا فرما. اور اسی طرح ان کو توفیق دیے رکھ کہ ان کی اصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھ کے ان کو بخشتے رہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے صدقات کرتے رہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے رہیں. یا اللہ انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت عطا فرما. یا اللہ محمود حیات ہمیں عطا فرما، محمود موت ہمیں عطا فرما. یا اللہ تیری ناراضگی سے ہمیں محفوظ فرما. ہم مرزوق اس حال میں زندگی گزارے اپنے رازق کو پہچانتے ہوں، ہم مخلوق اس حال میں زندگی گزارے اپنے خالق کو یاد کرتے ہوں، ہم مملوک اس حال میں جئیں کہ اپنے مالک کے حکم کو مانتے ہوں. یا اللہ اسی حال میں جسمانی نعمتیں بھی عطا فرما، ایمانی نور سے بھی منور فرما. یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی نسلوں کو قیامت تک یا اللہ ایمان کے نور سے منور فرما اور جسمانی نعمتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا کے اندر بھی ٹھاٹ باٹ کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ٹھاٹ باٹ کی زندگی عطا فرما. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ عالم اسلام کے بچوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض دار ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو مومن مومنات گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. نعیم سرفراز صاحب کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. یا اللہ میں جسمانی روحانی ایمانی صحت و تندرستی عطا فرما، مادی مانوی صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی ظاہری باطنی قرضوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تو اپنے قرضوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما، تیرے بندوں کے قرضوں سے بھی ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ دنیا میں
جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کے مال میں، اس کی جان میں، ان کی اولاد میں، ان کی تجارتوں میں برکت نازل فرما یا اللہ، ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ یہ امریکہ ہمارا وطن ہے، ہماری نسلوں کی نسلیں یہاں پیدا ہو رہی ہیں، گرو ہو رہی ہیں یا اللہ، بس یہی ہمارا وطن ہے۔ اس وطن کو ہمارے لیے تحفظ، امان اور محبت کا ذریعہ بنا یا اللہ۔ ہمیں ڈگنیٹی اور عظمت کے ساتھ یہاں جینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اسلام اور مسلمانوں کے اقدار کے محافظ حکمران اس پر قائم فرما یا اللہ۔ جو بھی حکمران قائم ہوئے یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کے اقدار کی حفاظت کرنے والے ہوں، مسلمانوں کو عزت دینے والے ہوں، اور مسلمانوں کو بھی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی یہاں اس ملک کی تعمیر و ترقی کے صف اول میں کھڑے ہوں۔ ہم ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، حافظ بن کے، قاری بن کے، عالم بن کے، ٹیکنالوجسٹ بن کے، سائنٹسٹ بن کے، ہر طرح یا اللہ اس ملک کی خدمت کریں یا اللہ۔ ہماری خدمت کو قبول و منظور فرما اور اس ملک کو عدل و انصاف کے ترازو پر قائم فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ، جتنے احباب موجود ہیں ان کے جو بھی جائز دلی مرادیں ان کو پورا فرما۔ ہمارے بہت پیارے دوست ڈاکٹر تجمل گیلانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت محبت کرتے ہیں یا اللہ۔ ان کی محبت کو قبول و منظور فرما، ان کی اہلیہ کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کے بیٹے، ان کے آگے پوتے پوتیاں یا اللہ، ان کی جتنے بھی خاندان کے عزیز و قریب سب کو خوب خوب یا اللہ برکت عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما، ان کی اولادوں کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ یا اللہ، اپنے لطف و کرم سے اس حاضری کو، نشست و برخاست کو قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔